आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है तहकीकात के लिए पनामा पेपर्स की, जिसके अंदर शरीफ ख़ानदान के अफराद और दीगर अफराद जो हैं उनकी तहकीकात की जा रही हैं। बतौर विटनेस उनको तलब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बताइए पनामा पेपर्स के हवाले से जो कुछ मवाद आपके पास है वो हमसे शेयर कीजिए। हुसैन नवाज साहब जो कि आज छठी दफ़ा पेश हुए और छठी दफ़ा पेश होने के बाद आज उनका क्या कहना था, ज़रा सुनिए कि क्या कह रहे हैं। हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि गैर आइनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए, गैर आइनी तरीका शवाहिद इकट्ठे करने का आपने अपना रखा है वो मत कीजिए। साथ साथ वो अपने हरीफों को भी कह रहे हैं कि ज़रा ध्यान से, अगर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इस कानून का तो आप भी इसी की कानून की गिरफ्त में आएंगे। और एक अहम मामला JIT के हवाले से, मरियम नवाज साहिबा का कल पेश होने के हवाले से, इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जज साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो JIT के बाहर बातें की जाती हैं वो किस किस्म की बातें हैं। कहा जा रहा है JIT को कि आप कानून के और आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे। हुसैन नवाज साहब का ये कहना था अगर इस किस्म की शिकायत किसी को हो तो उसको क्या हक हासिल है इस तरह की बातें करने का, क्या उसका अजाला भी हो सकता है उन बातों का। जज साहब क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये एक सियासी अंदाज़ पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर के ऊपर होता है। जिस भी सियासी पार्टी के बड़े लोगों की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होता है वो इसी नौइयत का अंदाज़ इख्तियार करते हैं। जरदारी साहब के बारे में हम देख चुके, बेनज़ीर साहबा के बारे में हम देख चुके, परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हम देख चुके। अब शरीफ फैमिली की बारी है तो बुनियादी तौर के ऊपर ये लोग अकाउंटेबिलिटी के कायल ही नहीं हैं। ठीक, ये तो ये समझते हैं कि एक मर्तबा ये पावर में आ गए तो फिर मुतलकुल अनान हैं, इनसे कोई पूछगछ नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती। जज साहब अब आप, आई अंडरस्टैंड जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसकी ड्रिफ्ट का अंदाज़ा लगा सकता हूं आप जो कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है आपके बात से ही कि जरदारी साहब की अकाउंटेबिलिटी क्या ये निज़ाम कर सका, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अकाउंटेबिलिटी क्या ये निज़ाम कर सका, और जो तगड़े सियासतदान हैं पाकिस्तान में उनकी अकाउंटेबिलिटी हो गई। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जाते हुए कह गए असगर खान केस के अंदर के इन्वेस्टिगेट किया जाए जिन लोगों ने पैसे लिए गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए। तो अब ये निज़ाम में सकत है, और अगर नहीं है तो क्या मामला है? देखें, निज़ाम में तो यकीनन सकत है, तभी तो ये मामलात उठाए जाते हैं। हकीकत ये है कि हम में सकत नहीं है। हकीकत ये है कि हम अपने क़वानीन के ऊपर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे हैं, मुस्तकिल नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ इज़ रेप्रीट विद सच इंसिडेंट्स। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सिंध के अंदर परोडा का कानून था, कार्रवाइयाँ होती थीं बस ऐसे ही वाजबी सी। तो ये सिलसिला हमेशा से रहा है। अब कुछ इफ़ेक्टिवली इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। होगा अमल दरामद? बहरहाल ये सवाल मुनासिब नहीं है, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि ये इतना गमो गुस्सा जो है JIT से निकल के जो सियासतदान मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार साहब का बात है, उसके अंदर हुसैन साहब कह चुके हैं, हसन साहब कह चुके हैं कि हमारी दादी जान जो सरबराह हैं हमारी फैमिली की एक वही रह गई हैं, उनको भी फिर बुला लीजिए। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एंटी क्लाइमेक्स भी हो सकता है। कल को JIT ये भी कह सकती है कि हमें तो कुछ नहीं मिला शरीफ खानदान के खिलाफ। ये बिल्कुल सब कुछ मुमकिनात में से है। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि इंसान को अपने साइज़ से भी होशियार रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल
جو اب تک انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے اور جو بھی وہاں کارروائی ہو رہی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ تک موجود ہے، تو جے آئی ٹی کی حد تک تو معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلنے والے ایسے نظر نہیں آ رہے۔ اب الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ جائے گا اور وہیں پر پھر فیصلہ ہوگا۔ آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھا دیا ویڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے کہ تمام تر معاملے کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، لیکن سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ کسی ایویڈنس کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ایویڈنس کے طور پر یہ ریکارڈنگ استعمال نہیں ہو سکتی تو کس کام کی جج صاحب؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ کی آبزرویشن کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو سیکشن 161 ہے اس کو ریفر کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آبزرویشن غالباً صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پروسیڈنگز کو کرمنل پروسیجر کوڈ گورن نہیں کر رہا، ان پروسیڈنگز کو کوئی بھی سب کانسٹیٹیوشنل لا گورن نہیں کر رہا۔ یہ تو آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگز ہیں اور سپریم کورٹ پابند ہے آرٹیکل 186 میں کمپلیٹ جسٹس کرنے کا، تو یہ جو آبزرویشن ہیں ان کو اسے ریوزٹ کرنا پڑے گا، میری نگاہ میں صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 184(3) اور 186 کے اندر ضرورت محسوس ہوئی کہ ویڈیو ریکارڈنگز کو تو سپریم کورٹ اس مجاز ہے۔ جی یہی سمجھتا ہوں میں۔ جی بالکل ٹھیک۔ جیسا مریم نواز صاحبہ کا جے آئی ٹی کے اندر آنا، مسلم لیگ نون کا تیاریاں کرنا، لوگوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ایک ویلکم کیا جائے گا۔ معاملہ کیا ہے مریم نواز صاحبہ کا؟ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے سوالوں کے جو اپنے سوال فریم کیے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو رول دکھائی دیتا ہے؟ پاناما پیپرز کے اندر بھی رول دکھائی دیتا ہے ان کا؟ میں سمجھتا ہوں ان کا رول وہاں بہت ہی محدود ہے اور کافی حد تک سپریم کورٹ ان کو کلیئر بھی کر چکی ہے، خاص طور پر جو جن 3 جج صاحبان نے یہ فردر انویسٹیگیشن کے آرڈرز ایشو کیے ہیں۔ تو اب بات صرف اتنی سی رہ جاتی ہے کہ ان کی جو اونرشپ کسی اسٹیج کے اوپر دکھائی گئی، یہ جو لندن کے 4 فلیٹس ہیں 2 کمپنیاں، جی ان کے بارے میں، جی ہاں وہ اس میں دکھائی گئیں، اب اس کی کیا نوعیت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں خواتین کی ایڈوانٹیج تو مرد حضرات لیا ہی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں عدالت کو یہ سارے آسپیکٹس ذہن میں رکھنے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں کی عورتوں سے تو ہر طرح کے کام کرا لیے جاتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ غیر مناسب بھیج دینے چاہیے تھے، مسلم لیگ نون والوں کا کہنا ہے بلانے کے حوالے سے۔ تو ہمارے یہاں مثال موجود ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی پیش ہوئی ہیں، تو زیادہ غیر مناسب محسوس ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کا بلانا؟ نہیں، غیر مناسب تو نہیں ہے، لیکن ایک خاتون کی حیثیت سے اور بنیادی طور کے اوپر ایک نہایت ہی عزت دار خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بہت ڈیلیکیٹلی اور بہت ڈیفلی ڈیل کرنا چاہیے، اور یہ اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں خواتین کو کس طریقے سے مرد حضرات استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک نقطہ ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جیسا جو کنٹروورسی ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ چکی ہے، غالباً وہ ڈاکیومنٹ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بینیفیشل اونر ہیں نیلسن اور نیسکول کمپنیز کی، جبکہ مریم نواز صاحبہ یا ان کی فیملی کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بینیفیشل اونر نہیں ہیں، ٹرسٹی ہیں۔ In the presence of this controversy,
اور جے آئی ٹی جو ہے باہر ہمیں پتہ ہے پاناما نہیں گئی ہے کسی قسم کے پیپرز ایگزامن کرنے، تو ریزالو کیسے ہوگی یہ کنٹروورسی، یہ فیکچول کنٹروورسی؟ میرے علم میں آیا ہے کہ غالباً وہ جے آئی ٹی والے وہاں تو قطر تو جانے والے ہیں، پاناما تو خیر جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیپرز تھے وہ تو تقریباً سامنے آ چکے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان سے سوالات ہوں گے اور وہ بتائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہی ڈیفینس لیں گی کہ ہمارے ہاں تو مرد حضرات جس چیز پہ کہا جاتا ہے عورتیں آنکھیں بند کر کے سائن کر دیتی ہیں، اور وہ یہ بھی کہیں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ان پراپرٹیز کو کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے، یا میرے پاس کون سے اثاثے تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ خرید سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے لیے غالباً یہ ڈیفینسز اڈاپٹ کریں گی۔ جی، جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کو 10 تاریخ کو تمام لوگوں کو معلوم ہے رپورٹ سامنے رکھی جائے گی، کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کس قسم کا پروسیجر اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا یا معاملہ آپ کے خیال میں بہت نزدیک پہنچ گیا ہے؟ گورنر صاحب کا سٹیٹمنٹ موجود ہے سندھ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ نہیں ہوگا 10 تاریخ کو، اگر رپورٹ آ بھی گئی اس کے بعد بھی معاملات ہیں۔ نہیں، 10 تاریخ کو تو واقعتاً کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو رپورٹ سبمٹ ہوگی، اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر تو مناسب سمجھا جائے گا، اور مجھے کوئی غیر مناسب بات اس میں نظر نہیں آتی، جو بھی پارٹیز ہیں ان کو کاپیز سپلائی کی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ نون لیگ والے تو لمبی تاریخ لینا چاہیں گے، لیکن یہ بینچ جو ہے یہ اس کی مجاز نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام تو صرف امپلیمنٹیشن کا کام تھا۔ جو 5 رکنی بینچ کے آرڈرز تھے اس پر ان کو عمل درآمد کرانا تھا۔ ایک مرتبہ رپورٹ سبمٹ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے واپس معاملہ چیف جسٹس کو ریفر کرنا ہے، اور کیونکہ یہ ایک پارٹ ہرڈ کیس ہے تو چیف جسٹس نے وہ پچھلی والی بینچ کو ریکنوین کرنا ہے، اور پھر ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے چلاتے ہیں۔ لیکن پہلے ہی بہت وقت گزر چکا ہے، اس کنٹروورسی کو خود اپنے آپ 1 سال گزر چکا ہے۔ یہ ایک آسپیکٹ ہے جو یقیناً وہ مد نظر رکھیں گے۔ جی، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اس اوریجنل بینچ 5 ممبر بینچ جو فیصلہ جس نے سنایا تھا اس کو دوبارہ ریکنوین کرنا مقصود ہوگا، تو جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 جج صاحبان جو اپنا ذہن جو ہے ظاہر کر چکے ہیں اپنے فیصلے کے ذریعے شریف خاندان کے خلاف، کیا مناسب ہوگا اگر وہ بھی اس بینچ کے اندر شامل ہوں گے، یا چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے مناسب سمجھیں تو بینچ جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشن مختلف بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، چیف جسٹس کی ثوابدید نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پارٹ ہرڈ کیس ہے، اور یہ اسی بینچ کے پاس جائے گا کہ جس کا یہ کیس پارٹ ہرڈ کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ جو پچھلی بینچ تھی اس کے علاوہ کوئی اور بینچ بنائے۔ تو جو جہاں تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جج صاحبان نے تو پہلے ہی اس کیس کے اندر اپنا ذہن ظاہر کر رکھا ہے، تو وہ مناسب ہوگا کہ وہ بھی اسی پروسیڈنگز کا حصہ بنے، کیونکہ یہ 3 جج صاحبان کا فیصلہ تھا کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ دیکھیں، وہ ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ان میں سے ایک جج بھی ان کا اس وقت ہم خیال ہو جاتا ہے تو پھر میجورٹی ڈیسیشن وہ ہوگا جو 2 جج صاحبان دے چکے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ بھی ان لائکلی نہیں ہے کہ اگر تو اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے اور وہ 2 جج صاحبان جو فیصلہ دے چکے ہیں ان کی فائنڈنگ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں رہتی، تو ان کو بھی اپنی فائنڈنگ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یعنی وہ یقیناً اگر تو کوئی چیز بھی نہیں نکلتی ہے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ وزیر اعظم صاحب آرٹیکل 62 کے ماتحت نااہل ہیں، تو ان 2 کو بھی اپنے فیصلے کو نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ تو وہ اسی پروسیڈنگ میں ہوگا
یا اس کے لیے شریف خاندان کو ریویو داخل کرنا پڑے گا، سیپریٹ پروسیڈنگز ہوں گی اس کے لیے؟ کیونکہ تھوڑا سا پروسیجر کے حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر پارٹیز کو موقع بھی دیا گیا کہ اپنی بات کرنے کا کورٹ کے سامنے، تو وہ اوریجنل 5 رکنی بینچ ہی کرے گا، اور اگر ری وزٹ کرنے کا معاملہ ہوا تو وہ ایک ریویو کا آپشن ہوگا اس کے اندر جج صاحب؟ نہیں، ری وزٹ بھی اسی پروسیڈنگز میں ہو جائے گا۔ اگر تو جے آئی ٹی رپورٹ رکھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں جو ڈاکیومنٹری میٹیریل ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 2 جج صاحبان جو اپنا اوپینین پہلے ایکسپریس کر چکے ہیں وہ میٹیریل کی بنیاد کے اوپر اور ایویڈنس کے بنیاد کے اوپر صحیح نہیں تھا، تو وہ اسی بینچ میں اپنے فیصلے کو ری وزٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر فیصلہ جو ہے شریف خاندان کے خلاف آتا ہے، اس میں ریویو کی گنجائش موجود ہے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ریویویبل ہے، لیکن ریویو وہی جج صاحبان کرتے ہیں کہ جن کا ابتدائی فیصلہ ہو۔ اور مین وائل کیونکہ ہم اس بنیاد پر بات کر رہے ہیں، پاسبلٹیز کی بنیاد کے اوپر کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، اگر 62-63 کا معاملہ سامنے آتا ہے اور ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کو، تو وہ لنکڈ ہوگا ان کی اپیل دائر کرنے سے؟ وہ وزیر اعظم رہ سکیں گے، اپیل دائر کر سکیں گے، ریویو دائر کر سکیں گے، اور جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ وزیر اعظم رہ سکیں گے؟ ریویو داخل کرنا بالکل ان کا رائٹ ہوگا، لیکن ریویو کی درخواست کے اوپر اگر تو ان کو اسٹے نہیں ملتا تو پھر وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے۔ ٹھیک، جسٹس وجیہ الدین صاحب، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کی، جو توہین عدالت کا کیس ہے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ بھلے جواب ہمیں مت دیں، ہم 10 تاریخ کو، جس دن جے آئی ٹی اپنا رپورٹ سبمٹ کر رہی ہوگی سپریم کورٹ کو، اس دن توہین عدالت کا مقدمے میں 10 تاریخ حتمی تاریخ رکھتی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اپنا وکیل پھر تبدیل کیا اور استدعا کی کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیجئے، ہمیں ایک اور تاریخ دے دیجئے، لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت تاریخیں دے کے دیکھ لیا، عمران خان صاحب جواب داخل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے 10 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ 10 تاریخ، وہ تاریخ جس دن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے گی۔ بہت کروشل دن رکھتا ہے، کچھ تاریخوں سے کچھ علم ہوتا ہے کہ شاید مقدمات جو ہیں وہ سیاست کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا سیاست مقدمات کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں اعجاز چودھری صاحب سے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ اعجاز صاحب، مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی اعجاز صاحب، یہ قانونی چارہ جوئی آپ جو کر رہے ہیں اس وقت، وہ نظر اسی طرح ہی آ رہا ہے کہ جیسے ایک پارٹی داؤ پیچ لگا رہی ہوتی ہے، ٹیکنیکلٹیز میں جا رہی ہوتی ہے، لیکن جواب نہیں دے پا رہی ہوتی۔ آپ کے دونوں مقدمات میں یہی ماجرا ہے، کیوں آپ جواب نہیں دیتے ہیں؟ نہ فنڈز والے کیس میں جواب دیتے ہیں، نہ اس توہین عدالت والے کیس میں جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نہ کوئی توہین عدالت ہے اور نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو فنڈز والا کیس ہے وہ کوئی ایشو بن سکے۔ اور یہ جس قدر ایک کلائنٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کا انتظام کر سکے، اسی استحقاق کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نے اس مرتبہ صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک سینئر لائر کو انگیج کیا ہے۔ یہ استحقاق آپ پہلے 22 نومبر کو آپ نے استعمال کیا، پھر 18 مئی 2017 کو کیا، پھر 4 جولائی 2017 کو کیا، یہ پہلے بھی آپ کر چکے ہیں؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ جو استحقاق ایک دفاع کے لیے ہوتا ہے ہر فرد کو پاکستان کے اندر، اسی حق کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یعنی 10 تاریخ کو ہم اس سے عہدہ برا ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جواب نہ دے پائیں۔ آپ وہ جواب دینے کی تاریخ تو نہیں دی ہے الیکشن کمیشن نے، اس دن جو تاریخ دے رکھی ہے وہ فیصلے کی تاریخ دے رکھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ صحیح، تو جی وہ ہم ان کا فیصلہ بھی قبول کر لیں گے اپنے
استدعا بھی ضرور کریں گے. وہ کس قسم کا فیصلہ ہوگا اگر عمران خان صاحب کو توہین عدالت کے اندر کنوکٹ کر دیا گیا تو آپ کی پارٹی پر آپ کو کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی سیاست پر کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ ان کی ممبرشپ پارلیمان کی اس پر کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ میں تو میرا خیال ہے بالکل آغاز میں یہی کہا ہے کہ کوئی توہین عدالت نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا ایشو ہے جس سے کسی آپ جن باتوں کو کر رہے ہیں ایسے فیصلے کی توقع ہو. انشاءاللہ تعالی ہم جب جواب داخل کرائیں گے اور پیش ہوں گے عدالت کے اندر تو اس وقت بالکل واضح ہو جائے گا. کوئی ایسا بالکل قطعی طور پہ آپ خاطر جمع رکھیں ایسا کیس نہیں ہے کہ جو عمران خان کے اوپر کوئی حرف آ جائے. آپ بالکل اس آج جو عدالت کے اندر سماعت ہوئی ہے اس سے بخوبی واقف ہوں گے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگلے سماعت کو آپ کو موقع دیں گے وہ جواب داخل کرنے کا. اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اپیئر نہیں ہو رہے ہیں, ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے گا. آپ کو یہ بالکل آپ نے سنا ہوگا. جی میں نے سنا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیش بھی ہو جائیں گے اور فیصلہ بھی سن لیں گے. فیصلہ لیکن اس کی آپ کانسیکوینس آپ کوئی لیگل سٹریٹجی آپ نے اس کی بنا رکھی ہے, کوئی آپ نے سیاسی اس کی سٹریٹجی بنا رکھی ہے, کچھ ہم سے شیئر تو کیجئے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ لیگل سٹریٹجی کے بارے میں تیسری دفعہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دفاع کا ایک حق ایک عام شہری استعمال کرتا ہے اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اس مرتبہ ہم نے ایک سینئر لائر کو جو ان معاملات کے اوپر گرفت رکھتے ہیں ان کو کیا ہے. دیکھیں اپنی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں وکیل تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ قانونی حق ہو گیا. دوسرا سیاسی جو عمل چل رہا ہے پاکستان کے اندر اس میں ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک تاریخی مقدمہ چل رہا ہے. تو لوگوں کا چونکہ فوکس اس طرف ہے تو ہمارا بھی خیال ہے کہ اس کو ذرا یعنی فیصل ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد انشاءاللہ بالکل فیصل ہو. اجاز صاحب, آج آپ نے حسین نواز صاحب کی چھٹی پیشی کے بعد اگر میڈیا سے گفتگو سنی ہو تو اس میں وہ تنبیہ کر رہے ہیں اپنے حریفوں کو کہ جناب عالی جس پروسیس کو ہم بھگت رہے ہیں وہی قانون کا پروسیس جو ہے آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا اور آپ اس شکنجے میں سے اس گرفت میں سے جا نہیں سکتے بچ کے. یہ آج حسین نواز صاحب نے عمران خان صاحب کو وارننگ دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو مقدمات آپ کے خلاف چل رہے ہیں وہ آپ اس میں سے نکل جائیں گے آرام سے. حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے, اگر ہم اس کیس کے پروسیس میں جا رہے ہیں تو آپ بھی اس میں پھنسیں گے. اچھا ویسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنا نیریٹو چینج ہوا ہے. والد صاحب محترم پارلیمنٹ کے اندر فرما رہے تھے اور قوم کی نشری تقریروں سے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم بالکل ذرائع ہیں آمدن جس سے یہ بتا دیں گے. پھر سپریم کورٹ تک بات آئی, پھر اعتماد کا اظہار ہو گیا. آج حسین صاحب اس بات کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہم تو شکنجے میں آ گئے ہیں, اب باقی بھی آئیں گے. جی بالکل. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ حسین صاحب شکنجے میں یا ان کے والد صاحب شکنجے میں آ چکے ہیں اور جس نے پاکستان کے اندر کرپشن کی ہوگی نہ وہ بچ سکتا ہے نہ اسے بچنا چاہیے چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. اور اگر آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں عمران خان نے ایک بات کے جواب میں یہ کہا ہوا ہے ریکارڈ کے اوپر کہ اگر پاکستان سے کرپشن کے اس ناسور کو ختم کر دیا جائے اور عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. بالکل کہا ہوا ہے. مجھے بتائیے عمران خان تو کبھی بھی پاکستان کے کسی پبلک عہدے کے اوپر نہیں رہا ہے, اس نے اپنی حیثیت سے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہے. اس کے اوپر ایک کیس ہے کہ جی آپ نے گھر کس طرح بنایا, اور اللہ کے بندو کمائی اس نے بیرون ملک کی تھرو پراپر چینل بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے پیسے لے کر آیا, گھر بنایا اور گھر کا ہر ساری تفصیل موجود ہے اور وہ الحمدللہ سارے منی ٹریل وہاں پر اس کیس کے اندر جمع کرا دی گئی ہے. دوسرا میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ نے فنڈنگ کیس کا ذکر کیا, میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس جو 30 ملین ہیں ڈالرز اس میں 27,000 ڈالر ایسے ہیں جن میں مثال کے طور پہ کیا ہے, ایک کمپنی کا نام ہے جو بظاہر لگتی ہے کہ کسی
यानी अमरीकी नाम की कंपनी, Foreign funding उसके अंदर केस जो की? काम करने वाले हैं वो Foreign पाकिस्तानी हैं जी, जो foreign यहाँ funding कामों के रहने वाले हैं, उन्होंने $750 दिया हुआ है। एक नाम है किसी अपना सिख का जो बन्नू का रहने वाला है, उसने पैसे दिए हुए हैं। ये सारे इसी तरह के सारे केसेस हैं और कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वो केस भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये मुझे बताइए कि 2010 और 2011 हमने अपने अकाउंट्स पेश कर दिए और गैजेटेड अकाउंट्स हैं जो पेश कर दिए हुए हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से अटेस्टेड हैं, गैजेटेड हैं, तस्लीम किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने। जो यहाँ जो मर्जी उठेगा और जब चाहेगा कहेगा 50 साल पहले के जो अकाउंट्स खोल के दे दें। ये तो नहीं तरीका बात करने ये का। शरीफ खानदान के इंसाफ के सारे खानदान वाला मुझे ये argument। बताइए, पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात बता दें जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती हो और उसने हिसाब रखा हो। नवाज शरीफ की पार्टी और दूसरी पार्टियों के तो अकाउंट्स ही आज तक गैजेटेड। एजाज साहब देखिए, ये क्रेडिट मियां साहिबान के खिलाफ केस ले जाने का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास एक्सक्लूसिवली है। जब भी इसमें कन्विक्शन होगी या ना होगी, उसका क्रेडिट जो है आप लेंगे। आपको कोई नहीं रोक रहा कि दूसरी पार्टियों के खिलाफ आप केस जो है ना लेकर जाएं। आपके खिलाफ केस हुआ है और जो रिकॉर्ड और जो अकाउंट्स की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे मांग रहा है वो आज तक सबमिट नहीं की गई है। अकबर बाबर साहब ने वो अकाउंट्स के रिकॉर्ड दिए हुए हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं अभी तक। यही तो खींचातानी है उस केस में। एजाज साहब देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैंने आपको पूरा केस एक्सप्लेन कर दिया है। मैं अब अकबर बाबर के हिदायत के ऊपर अमल करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमने आपकी अकबर बाबर की इलेक्शन कमीशन की हिदायत इस वक्त नून लीग के गोद में चढ़ा हुआ है और लगा हुआ है ये सारी बातें करने के लिए। देखिए, हाई मॉरल ये समझ नहीं आती। हाई मॉरल अपने आप को कहता था कि मैं जी हाई मॉरल ग्राउंड की जब आप बात करते हैं कि आप इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को पुश कर रहे हैं, तो आपको भी यू हैव टू कम क्लीन एज वेल। आपको भी वो रिकॉर्ड अदालत को देना है कि जनाब आली ये लीजिए। इन अकाउंट्स की बात आप करते हैं, ये सामने रखिए। मैंने एक फिक्रा थोड़ी देर पहले कहा, अगर आपके उसकी तरफ गौर फरमाएं, ये जरा 10 तारीख को JIT मुकम्मल हो जाए, इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। हमने कौन सा जद्दा भाग जाना है, हमने कौन सा रोज लंदन चले जाना, यही है अल्लाह के फजल से। PTI भी यही है, इमरान खान भी यही है। हर केस का सामना करेंगे, हर का जवाब हमारे पास मौजूद है। और सबसे बड़ा जवाब यह है कि हमारे पास कभी सरकारी ओहदा नहीं रहा है। यह सारा केस इनके ऊपर इसलिए है कि जब सबसे पहले पाकिस्तान में मोटरवे बन रही थी, माल तो वहां से कमाना इन्होंने शुरू कर दिया था। और आपके हर वो काम सरकारी ओहदे का जिक्र तो नहीं है जी। आपके केसेस के अंदर, इमरान खान साहब के केसेस के अंदर किसी सरकारी ओहदे को मिसयूज करने को कोई केस नहीं है आपके खिलाफ इस तरह का। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमारे ऊपर तो कोई केस बन ही नहीं सकता। हम तो यहाँ पर जो यहाँ की रूलिंग एलीट है, जो यहाँ की रूलिंग एलीट है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी वही है, उसके ऊपर गिरफ्त करनी चाहिए। ये जो जाती मसाइल को और जातियात के ऊपर उतर आए हैं ना जी, इनकी जातियात इतनी घनौनी है, किसी दिन भी कहेंगे तो इनका पर्दा भी चाक कर दिया जाएगा। एजाज साहब, आप मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज हुए 2013 के इलेक्शंस के अंदर। लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी कॉल सुनते हैं। तो आपके ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा कि उनके लिए भी आप तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने पेश कर देते अभी तक? और आप 3 दफा वकला आपने चेंज किए, आप ना पेश वकला चेंज करते। आपने अपील्स दायर की इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ, आप ना दायर करते। आप कहते ये लिए जनाब, ये वो रिकॉर्ड है जिसके बुनियाद के ऊपर हम कहते कि हम साफ हैं और हम किसी लीगल हिचेस में या टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। आपने तीसरी दफा ये सवाल दोहराया है, मैं तीसरी दफा इसका जवाब दे रहा हूं। हम सियासत में हैं और मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी केस चल रहा है। हम चाहते हैं कि उसका फैसला हो जाए। ठीक, तो और आपका केस सियासी नहीं है जी? जो भी केस है हम उसके लिए तैयार हैं।
اچھا یہ جو ڈیٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی 10 تاریخ کو JIT کو سبمٹ کی جا رہی ہے رپورٹ اور 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آپ کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ سنایا جائے گا. ادھر سے حسین نواز صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی قانون کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے. تو یہ سیاست اور قانون آپ کو گڈمڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال یہ ان کو گڈمڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو پہلے JIT بننے کے اوپر مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اور جوں ایکسپوز ہونا شروع ہوئے اور موت نظر آنا شروع ہوئی گالیاں دینا شروع ہو گیا بمبارڈمنٹ کر دی JIT کے اوپر. کوئی ان کے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ صفحہ ہستی سے نابود کر دیں گے, کوئی کہہ رہا تھا یہ جیمز بانڈ کی مووی چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے کسائی کی دکان ہے, پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے ہمارے اکیلے کے اوپر بندوق تان کے رکھی ہوئی ہے وغیرہ سو فور. کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے JIT کے اوپر اعتراضات کی. تو مطلب یہ تو ظاہر ہے بالکل واضح ہو گیا کہ ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ یہ اپنے ان 13 سوالات کا جواب دینے میں ناکام ہیں جو 5 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلے میں کیے تھے اور ان کو اپنا 10 تاریخ کو انجام نظر آ رہا ہے. یہ تو ظاہر ہے نا جی یہ ساری رپورٹ کمپائل ہو کے انہی 5 رکنی جج کے پاس جانی ہے اور ججز نے تمام نے یہ جو 3 ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر قطری خط کے آگے پیچھے کوئی منی ٹریل یا بینکنگ ٹرانزیکشن نہ آئی تو یہ ردی کی ٹوکری میں ہے. تو ان کو تو اپنا انجام نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہم ہوں گے. ہم دیکھیں اس سے بڑی بات اور کوئی کہہ نہیں سکتا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے کرپشن روٹ آؤٹ ہو جائے. عمران خان بھی اگر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں. اب آپ اس کے بعد اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ ہمیں تو یہ کیس کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے, اس کے بعد ہمیں پھر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے ہی سننا چاہیں گے کہ کیا بنے گا آپ کی سیاست کا. یہاں پہ تو پرسنالٹیز کے ساتھ سیاست جڑی ہوتی ہے پارٹیوں کی. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ اس ملک کو یہ جو کرپشن کی دلدل ہے جس کے اندر یہ دھنسا ہوا یہ نکالا جائے. ٹھیک, یہ PTI کی ایک مشترکہ جدوجہد ہے اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عمران خان کہیں نہیں جا رہے, کسی عہدے کے بھوکے نہیں ہیں. وہ اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ اس ملک کو ٹریک کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس میں عہدے جو ہیں نا جی وہ تو انشاءاللہ موجود رہیں گے, عہدے غیر اہم ہو جائیں گے. اعجاز چودھری صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف صاحب کراچی تشریف لے گئے. کراچی کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کن حالات میں تشریف وہاں پر لے کے گئے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس جو ہے جو کہ وفاقی قانون ہے اس کا اثر و رسوخ ختم کر کے اپنا ایک قانون جڑ دیا جائے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ نہ رہے جو اس وقت ہے. کئی ان کے وزراء جو ہیں ہمیں پتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں پھنسے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انٹرسٹنگلی مصطفیٰ کمال صاحب نے کل بھڑک لگائی تھی وہاں سے کراچی سے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کراچی تشریف لے گئے ہیں ناظرین, اور کچھ مخصوص حالات ہیں اس وقت کراچی کے یا سندھ کے, اور اس میں دورہ جو ہے خاصی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. ایک تو پنو عاقل کا انہوں نے دورہ کیا ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ایپکس کمیٹی کو اجلاس جو ہے اس کو بھی ہیڈ کریں گے, کیا نکلے گا اس کے اندر سے. لیکن مخصوص جو حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کاوش ہے کہ نیب آرڈیننس جو کہ وفاقی قانون ہے اس کے آپریشن کو یا اس کے اثر کو ختم کر کے ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے تحت وہ احتساب کا عمل جو ہے خود کر سکیں. دوسری بات مصطفیٰ کمال صاحب نے کل کہا کہ آرمی چیف صاحب کو ان فیکٹریوں کا احاطہ کرنا چاہیے, انہیں ختم کرنا چاہیے جو دہشت گرد بناتی ہیں, نہیں تو رد الفساد کا کوئی معنی نہیں ہے, اس کو بھی بند کر دیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جل صاحب تھینک یو ویری مچ. جل صاحب سب سے پہلے بات کر لیں, پنو عاقل کا دورہ سگنیفیکنٹ ہے, کیا کہتے ہیں ان حالات کے اندر؟ جی ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویسے تو چیف آف آرمی اسٹاف مختلف کنٹونمنٹس کا دورہ کرتے رہتے ہیں جی, اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آف پریپیئرنس چیک کی جائے اور وہاں پہ جا کے اس پریپیئرنس کے معاملے میں اگر کمانڈرز کی کوئی شکایات ہیں, کوئی ان کے پاس ڈیفیشنسیز ہیں تو وہ پوری کی جائیں. کہیں ان کو مشاورت کی ضرورت ہے, رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے. کوئی چیزیں اپروو کرنی ہوتی ہیں آپ نے پلانس میں, وہ اپروول وہاں دے دی جائے موقع پہ.
पनवाकल एक बड़ा अहम इलाका है, बड़ी अहम कंटोनमेंट है। एक तो ये आप देखिए कि हैदराबाद और पंजाब की सरहद जो रहीम यार खान पे आके मिलती है, उस सारे इलाके के दरमियान सिर्फ एक कंटोनमेंट और वो है पनवाकल। ठीक। सो एक बहुत बड़ा रास्ता है, कई सौ, यानी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 250-300 जो किलोमीटर का इलाका है, 300 किलोमीटर का तकरीबन, जिसमें एक ही कंटोनमेंट है। और ये ना सिर्फ ऑपरेशंस के लिहाज से बड़ी अहम है, क्योंकि ये इलाका बड़ा रेगिस्तानी, जहाँ खुला हिंदुस्तान वगैरह की प्लान्स ऐसी नहीं हैं माजी में भी, तो ऑपरेशंस के लिहाज से भी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी रहे। ये इलाके वो है जहाँ पे डाकुओं वगैरह के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं, और यहाँ इंटीरियर सिंध में अक्सर मसाइल रहते रहे हैं। फिर सिंध के वेलफेयर के नुक्ता निगाह से भी ये बहुत अहम है, इस वजह से कि इस कंटोनमेंट के नीचे बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल और बहुत अच्छे तालीमी अदारे हैं जो कि सिंधियों को वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह वेलफेयर से ज़्यादा आपको महसूस होता है कि जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के मखसूस, उसमें प्रिपेयर्डनेस का एलिमेंट ज़्यादा है। का आप इंटरनल सिक्योरिटी का भी देख लीजिए और बॉर्डर का भी, दोनों चीज़ें पनवाकल के नुक्ता निगाह से बहुत अहम है। अहम है, ठीक है। जल साहब अब जरा यहाँ पे आइएगा, आज अमन व अमान के हवाले से मीटिंग की सरबराही भी कर रहे हैं, तो ये मामलात कुछ कराची के मखसूस अपने मौजूद है। नैब लॉ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जाहिर बात है गवर्नर साहब साइन करेंगे तो वो कानून बनेगा। इम्पैक्ट उसका रद्दुल फसाद के ऊपर या ऑपरेशन के ऊपर, या जैसे दहशत गर्दों को कहा जा रहा है फैक्ट्रियाँ ख़त्म कीजिए, रद्दुल फसाद के तो मानी कोई नहीं, वो भी एक इम्पैक्ट है आपके ख्याल में? देखिए, इम्पैक्ट इसका लॉ एंड ऑर्डर पे तो बहुत आ सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमेशा करप्शन का और टेररिज्म का एक नेक्सस रहा है, और कराची में खास तौर पे, क्योंकि कराची में पैसा ही, करप्शन और टेररिज्म, करप्शन ही मेन वहाँ पे मसला था। उसी ने आगे भत्ता और टारगेट किलिंग्स और इस तरह की चीज़ें जन्म दी, और फिर वो टेररिज्म बढ़ता बढ़ता कोई और शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें आपने देखा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वहाँ भी यही मसला था। आपने वो फिशरीज़ वगैरह का देखा, वो वहाँ पे भी वो जहाँ मंजूर काका और ये लोग थे, निसार मुराई और अलम पट्टम। अब ये है कि ये गेम है कि जो मैसिव करप्शन पीपल्स पार्टी के दौर में वहाँ पे हुई है, उसको आपने फाइनली गोल करना है, और उसके लिए वो अपना एक सिस्टम वहाँ वज़ा करना चाहते हैं। अगर आप मुखलिस हैं और आप चाहते हैं कि करप्शन ख़त्म हो, तो करप्शन का तो फेडरल गवर्नमेंट का चलाए काम या कोई और चलाए, आपको क्या तकलीफ है उसमें? लेकिन वो कहते हैं कि जी इस तरह थोड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है। वज़ीर आला सिंध साहब कहते हैं अब हम करके दिखाएंगे अकाउंटेबिलिटी। इस कानून के तहत झूठ, इससे बड़ा झूठ है ही कोई नहीं। ये झूठ है, सिर्फ इतनी चीज़ है कि अब वो करप्शन सारी को गोल करने का इंतजाम वहाँ किया जाएगा, उसको वाइंड अप किया जाएगा। जल साहब, जब आप माज़रत चाहते हैं, जब आप कहते हैं कि टेररिज्म का और करप्शन का बहुत गहरा नेक्सस है, अमली उसकी एग्जाम्पल कोई लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के पास या रेंजर्स के पास देखने में आई हो जिससे हम ये कह सकें कि है, मौजूद है, लेकिन करप्शन माफिया इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इन चीज़ों को आगे चलने नहीं देती। डॉक्टर आसम का मसला यही था, उसको पकड़ा इसी चीज़ पे था कि वो टेररिस्ट को वो पनाह देते थे, और जब उनकी वो तहकीकात हुई तो करप्शन का किस्सा निकल आया दरमियान में, वो नैब के हवाले हो गया। अब आप ये कह सकते हैं कि जी वो अगर टेररिज्म का किस्सा निकला था तो फिर डॉक्टर आसम का उस पर ट्रायल होना चाहिए था जी। लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऐसे फ्लॉ रखती हैं कि जिनकी वजह से ये चीज़ें की नहीं जा सकती। मसलन उसमें रेंजर्स के हाथ में FIR दर्ज करने का कोई आज दिन तक कोई उनका इख्तियार नहीं था। ठीक है। चुनांचे वो जब टेररिज्म पे FIR उन्होंने दर्ज करानी थी तो उनको पुलिस के पास जाना पड़ता है। पुलिस कहती है जी आप GIT लेके आएँ, फिर उसकी बुनियाद पे हम करेंगे। GIT दी तो GIT को उन्होंने बदल दिया, उसमें से वो पेजेस निकाल दिए ऐसे केसेस सामने। बिल्कुल ठीक। तो नतीजा ये कि आप आगे लेके बढ़ नहीं सके। लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चले जाएं, फिशरीज में चले जाएं, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर आसम का देख लें, जिस केस को हाथ लगाएंगे पैसे के साथ आगे टेररिज्म की तरफ नेक्सस आप कहते हैं वहाँ पे मौजूद है। मैं जल साहब, खुरम शेर जमान साहब, मेंबर सूबाई असेंबली, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खुरम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जनाब। खुरम साहब, ये बताइएगा, कल जो गुफ्तो शनीद हो रही थी उसमें ये कहा गया कि अगर नैब का कानून आ भी गया, कानून बन भी गया, तो आप अदालतों का रुख करेंगे। एक तो साइन सिग्नेचर्स गवर्नर साहब के जब तक नहीं होंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। उसके अलावा आप अदालतों में जाने की आप स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? कहाँ जाएंगे, कहाँ दरखास्त लेकर जाएंगे आप?
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ تو فیصلہ صرف ہم نہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس اسمبلی میں ہر کوئی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عدالتوں کے اندر جائیں گے ہم کیس کو رکھ کے. ہم کسی حالت کے اندر بھی ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہ صوبے سندھ کے اندر جو دل میں آئے جو ان کی مرضی یہ کریں. یہ تو جب ایسا کر بولی ہے کہ یہاں صوبے سندھ میں نوٹ بھی الگ ہوگی، کرنسی الگ ہوگی، فارن پالیسی الگ ہوگی. سوال یہ ہے کہ آپ اس چیز سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو ڈر ہے، آپ کو خوف ہے، آپ گلٹی ہیں کیونکہ آپ کرپٹ ہیں، آپ کرپشن کرتے ہیں. آج صوبے کا جو ہمارا حال ہے ان کو کس وجوہات کی بنا پہ آپ نے 9 سال میں صوبے کو کہاں پہنچا دیا، اپنے کراچی شہر کو کہاں پہنچا دیا. ہم ان کے اس کالے قانون، اس 2 نمبر قانون کو بالکل سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں احکامات ہے کہ ہم اس میں کوٹوں کا جو ہے ہم رخ کریں گے اور ان کو ہم اس کو لے کے چلنے نہیں دیں گے. اگر ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے تو ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے ان کے اس عمل کے خلاف. اور میں آپ کو یہ بات بالکل کلیئرلی بتا دوں میں آپ کو کہ یہ صرف اور صرف اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے ہیں. آگے چل کے پیناما آپ کے سامنے ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں 10 سے 15 دن کے اندر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو جب وزیر اعظم کٹیرے کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ صوبے سندھ کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں ان کے اپنے جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں نیب کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے بعد کوئی بچے گا؟ کوئی بچنے والا نہیں ہے. اسی کے خوف کے اندر انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے جس کے اندر یہ کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم یہ بات آپ سے عدالتوں میں جانے والی اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون آن بورڈ ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس قانون کو قانون بنوانے میں تو گورنر صاحب سائن کر دیں گے. اس ایونچویلٹی میں پھر آپ کا کیا اسٹریٹجی رہ جائے گی؟ سر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے اور عدالتوں میں اپروچ کریں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آگے چلنے نہ دیں. تو کچھ آپ کی مشاورت اس حوالے سے ہو گئی کہ آپ سندھ ہائی کورٹ کا رخ کریں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، کیا کریں گے؟ سر یہ بھی جو ہمارے سینئر لائرز ہیں یہاں تک کہ جو سینٹرل میں بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ کل یا پرسوں تک ہماری پوری اسٹریٹجی آ جائے گی کہ ہم نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. لیکن میں نے آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہمارا کیا فیصلہ ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ اگر گورنر صاحب سائن کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک. خرم شیر زمان صاحب تھینک یو ویری مچ. جل صاحب، خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس یا جی آئی ٹی کی جو تحقیقات سپریم کورٹ کے انڈر چل رہی ہیں اس سے بھی خائف نظر آتے ہیں اور یہ قانون. آپ کو یہ بات ٹرو نظر آتی ہے؟ آپ کو آگے نظر آتا ہے کہ یہ پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا چل پڑے گا؟ یہی چیز ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میاں نواز شریف کو اس کیس میں نااہل قرار دیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سسٹم ختم ہو گیا. اس میں ان کی نون لیگ کا کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن اس نون لیگ کے وزیر اعظم کو یہ انسٹرکشنز ہوگی کہ انہوں نے ہمیں یہ کرایا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے فی الحال سپورٹ نہیں ان کو دی. رحمان ملک آ کے ان کے خلاف اگر بیانات دے گئے ہیں جو مجھے اگر کا لفظ آپ نے استعمال اگر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا لیکن ملک صاحب پہ ان کی بات پہ یقین کرنا ذرا تھوڑا مشکل کام ہے، مطلب رسک والا معاملہ ہوتا ہے. اس میں دیر از سم رسک انوالوڈ ان اٹ. تو اگر انہوں نے واقعی دیا ہے تو پھر نون لیگ جو ہے وہ آگے پھر ان کا کڑا احتساب کرے گی اور جو ان کی ذمہ داری ہے اگر حکومت میں ہے تو ان کو کرنا چاہیے. تو ان کے تو کیسز کے انبار ہیں. انہوں نے تو پیسہ اس طرح کھایا جیسے چنے کھائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ کل کو یہ نہ ہو. اب ہوگا یہ جس کی پاسبلٹی موجود ہے اور آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا وہ یہ پاسبلٹی ہے کہ اس بل کو پاس کرانے کے لیے دونوں پارٹیاں آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ کریں گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ کہ نون لیگ کو کیا ملے گا اگر آپ کا یہ بل ہم پاس کر دیتے ہیں تو ہمیں آپ کیا دیں گے. تو اس میں پھر یہ اس قصے کے اوپر سپورٹ مہیا کرنا جو جی آئی ٹی کا ہے اگر وہ طے پا جاتا ہے تو بالکل اس پہ بل پہ دستخط بھی ہو جائے گا. بل پہ دستخط بھی ہو جائیں گے. ادھر آئیے گا. کل بہت زور و شور سے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کہ یہ فیکٹریاں آپ بند کروائیں دہشت گردوں کی. کیا آرمی چیف صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ رد الفساد بند کر دیں؟ وہ میں سمجھتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے اس کو وضاحت دینی چاہیے لیکن میرا اپنا اندازہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے یہاں پہ کراچی میں 2-3 مسئلے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے آپریشن جو ہیں وہ کچھ کامیاب ہوتے ہیں پھر 2 سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ رینجرز کے آپریشنز کی بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے لیے کسی کا بھی کیونکہ رینجر جو ہیں وہ تو بھی کچھ بھی نہیں کر رہے نا. وہ تو صرف ایسے ہی ریڈ کیا بندے پکڑے جا کے پولیس کے حوالے کر دیے. تو پولیس کیا کرتی ہے وہ تو پھر مطلب پولیس ہی کو کرنا چاہیے تھا. رینجرز لا کے رکھے کس لیے ہیں پھر ہم. اب اس میں قصہ یہ ہے کہ آج دن تک وہاں ٹرائل کسی کا نہیں ہوا, سزائیں کوئی نہیں ہوئی, ضمانتیں بہت لوگوں کی ہو گئی ہیں, جیلیں بھی توڑ کے نکل گئے ہیں لوگ. تو یہ نظام تو وہاں پہ کلیپس کیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ ایک انتہائی کرپٹ سسٹم وہاں موجود ہے
اور وہاں پیسے دے کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہاں پہ آئی جی پولیس کی بھی آپ نے اتھارٹی لے لی ہے, آپ نے یہ نیب والا بھی قصہ اپنے ذمہ لے لی, مطلب آپ ٹوٹلی مفلوج کر رہے ہیں سسٹم کو, تاکہ ہم جو لوٹ مار کریں, ڈکیتی کریں, جو کریں, اس کو سب کو ہم خود بچا سکیں. تو یہ تو وہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ کسی کو سزا نہیں ہوئی بلکہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں, لوگ باہر آ جاتے ہیں. دوسرا ایشو جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن وہاں پہ آزادی سے کارروائی کر رہی ہے. ان کے بھی آزادی سے کارروائی کر بہت رہی ہے حد ایم کیو ایم تک, لندن؟ بہت, کیونکہ ان پہ ایز سچ پابندی, ڈکلیئرڈ پابندی نہیں ہے. جس کو پکڑیں وہ کہتا ہے جی میں لندن کا نہیں, میں تو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہوں. اب انہوں نے گڑمڑ ہیں چیزیں بہت زیادہ, گڑمڑ ہیں, واضح نہیں ہے, پابندی واضح نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ اور اس کا ایک مطلب تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے جنرل صاحب کہ فاروق ستار صاحب کی کمان بھی پارٹی کے اوپر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے, یا پھر ڈیلیبریٹ ایکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ فاروق ستار کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ بھی موقع دیکھ رہے ہوں کہ بھی اس کے ساتھ چلتے رہیں, جان بچی رہے, اور ایک وقت پہ آ کے ادھر ہو جائیں اور اندر سے وہ دل سے نہ ہو. یہ کیونکہ یہ کوئی ان کی صفائی کا پروسیس ہوا نہیں ہے. یہ رات رات میں ایک اعلان ہو گیا کہ جی اب ہم ایم کیو ایم پاکستان ہیں, تو وہ ٹولہ ادھر ہو گیا, اکا دکا کوئی لوگ باہر آپ کو نظر آتے ہیں. جو مصطفیٰ کمال صاحب تو کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے اس کے اندر کا ایم کیو ایم کو زندہ کرنے میں دوبارہ. وہ سارا مسئلہ یہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال کو بھی ایم کیو ایم یہ ان کے خلاف ایگزیکٹلی کہ جی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے, وہ کہتا ہے مصطفیٰ کمال کے ان کو اسٹیبلشمنٹ کریں. تو یہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کہیں دخل نہیں دے رہی. اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو لگایا ہوا ہے ٹیررزم کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ تو کر رہے ہیں, لیکن وہ کریں گے اسی طرح جس طرح پروونشل گورنمنٹ ان کو جتنی اتھارٹی دے گی. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ ایک جو انسٹرومنٹل رہے متحدہ کے قائد الطاف حسین صاحب کو آؤسٹ کرنے میں, تو وہ تو انشور کریں کہ ایک جو کام ہوا وہ نہ دوبارہ وہ. دیکھیں وہ سارا الٹیمیٹلی تو انہی لوگوں نے, ایم کیو ایم نے ہی یہ صاف کر. مثال کے طور پہ اگر حکومت نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا تو فاروق ستار اگر آج اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایم کیو ایم پاکستان ہوں, میں لندن نہیں ہوں, تو یہ تو انہی کو, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے, ان کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کریں. حکومت جو کر سکتی تھی اور نہیں کیا وہ یہ تھا کہ جب مصطفیٰ کمال آیا اس نے ایلیگیشنز لگائیں کہ جی را کے ساتھ ان کا تعلق تھا, دبئی میں میٹنگ ہوئی, وہاں پیسے کا قصہ آیا, را سے پیسے لیے ہوئے تھے, یہ کیا وہ کیا. اس میں رحمان ملک بھی شامل تھا. اس نے کہا جی میں تو تھا ہی نہیں. اب حکومت کا کام تھا کہ اگر آپ مخلص ہیں ملک کے ساتھ تو آپ مصطفیٰ کمال کو پکڑیں اور تحقیقات شروع کرائیں. اب اس سے پوچھیں کہ تم نے کہا تھا رحمان ملک شامل تھا, رحمان ملک تو مانتا نہیں, اور بتاؤ کون کون تھا, تو فاروق ستار کا بھی نام آ جائے گا اور کئی آ جائیں گے. آپ نے اس چیز کو وقت ہی نہیں دی. 9-0 پہ تو رینجرز نے ریڈ کی تھی نا, ریڈ کیا, پکڑے لوگ, لیکن اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا. اب وہ جتنی جے آئی ٹیز ہوئی, جو کچھ ہوا, وہ سارا پولیس کے حوالے ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ اگر را کے ساتھ ان کا تعلق تھا, جو مجھے پتا ہے کہ تھا, میں 92 سے جانتا تھا, میں رہا ہوں, مصطفیٰ کمال نے بعد میں ڈکلیئر کیا, تو مصطفیٰ کمال آج کہہ رہا ہے, پہلے تو شامل رہا نا ساری سازش میں, اسی طرح فاروق ستار آج دن تک شامل ہے کیونکہ اس نے تسلیم نہیں کیا. تو یہ کوئی بھی محبت پیار سے تو مانتے نہیں. ان کی انٹروگیشن ہونی چاہیے تھی ساروں کی, اظہار الحسن کی, اس کی, جو بھی وہ وسیم بھائی ہیں ہمارے, وہ ان کی, سب کی, یہ جتنے بھائی ہیں سب اس کام میں شامل تھے. وہ درجنوں کیسز تو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں, وہ جیل بھی چلے جاتے ہیں, لیکن وہ کیا کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر ضمانت ہو جاتی ہے, باہر آ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ جنہوں نے کیس پروسیکیوٹ کرنا ہے, لڑنا ہے, وہ ہی نہیں ہل رہے, وہ کرنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف, اگر یہ کیسز بنے تھے تو یہ مہینے دو کے اندر ان کو کیسز کو چلا کے فارغ کرنا چاہیے تھا. بالکل آپ بنا کے لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں اسی لیے کہ بھئی پبلک بھول جائے کیا کیسز تھے, پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. اگر جنرل صاحب اتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں سندھ کے اندر, ہر ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا نظر آ رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ڈیلیبریٹلی سیبوٹاج کر رہے ہیں, تو پھر آج آرمی چیف صاحب وہ کیا ہے ایپکس کمیٹی کی وہاں پہ جا کے پروگریس مانیٹر کریں گے, اور کیا ہے کام جب درمیان میں سے فرسٹریٹ ہو رہا ہو تمام پروسیس؟ فرسٹریشن ہی لے کے آئیں گے, مجھے یہ بتائیں. فرسٹریشن لے کر آئیں گے؟ بالکل, کیونکہ آپ کر کیا سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ ریڈ کرنا ہے, بندے پکڑنے ہیں, پولیس کے حوالے کر دینے ہیں, کیونکہ آپ کا قانون یہ بنایا گیا اس طرح, یہی کام ہم پنجاب میں بھی کر رہے ہیں. کوئی کیسز چل تو نہیں رہے, سزائیں تو نہیں دے رہی ہم نے کسی کو. تو الٹیمیٹلی who gets the bad name جنرل صاحب؟ بیڈ نیم جس کو مرضی دے دیں, لیکن آپ نے اگر آئین کی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے,
तो गिव ए बैड नेम टू द आइन कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बांधा हुआ है, तो बाकी सारा कुछ तो उसके तहत है। ठीक है। और नाज़रीन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बिल्कुल एक बड़ी बड़ी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट कि अगर आपकी बका भी उसके अंदर शामिल हो। ठीक, अगर बका थ्रेटन्ड है तो फिर आपको शायद कुछ और स्टेप्स लें, लेकिन वो है नहीं, यहाँ पे अभी मौका नहीं है ऐसा किसी स्टेप का लेने। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तज्जियाकार। नाज़रीन, कहने सिंध के हालात अच्छे नहीं हैं और जो काम वहाँ पे हो रहा है और जो आर्मी चीफ साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है मुकम्मल ना हो। सवाल ये पैदा होता है कि अगर काम मुकम्मल नहीं होगा, हु वुड गेट द ब्लेम अल्टीमेटली। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।